कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी के हसूल और परेशानियों से निजात का दूसरा असूल ये है कि हम में से हर इंसान अल्लाह ताला की बेशुमार व अनगिनत नेमतों पर शुक्रगुजार हो, क्योंकि जब हम उसकी नेमतों पर शुक्र बजा लाएंगे तो अल्लाह ताला हमें वो और ज़्यादा नेमतों से नवाजेगा। सूरह इब्राहिम में फरमान इलाही है, वाइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7। और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नवाजूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरी सज़ा से भी बहुत तो फिर मेरी सज़ा भी बहुत सख्त है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने शुक्रगुजार बंदों को और ज़्यादा नेमतों से नवाजने का वादा फरमाया है। इससे मालूम हुआ कि अगर मौजूदा नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जाए और उन्हें उसकी इताअत में खपाया जाए तो न सिर्फ वो नेमतें बहाल रहती हैं, बल्कि अल्लाह ताला मज़ीद नेमतें अता करता है और अपने शुक्रगुजार बंदों की ज़िंदगी को खुशहाल बना देता है। और उसके साथ साथ इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने नाशुक्री करने वालों को सख्त तंबीह भी की है कि वो उनकी नाशुक्री की बिना पर उनसे मौजूदा नियामतों को छीन कर उन्हें मसाइब व आफात में गिरफ्तार भी कर सकता है। वल अयाज़ बिल्लाह। नीज़ सूरतुन निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। सूरतुन निसा आयत नंबर 147। अगर तुम अगर तुम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो और खुलूस नीयत से ईमान ले आओ तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें अजाब दे, जबकि अल्लाह तो बड़ा कदरदान और सब कुछ जानने वाला है। इस आयत से मालूम हुआ कि बंदा अगर सच्चा मोमिन और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो तो अल्लाह ताला ख्वामखा उसे आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, बल्कि वो तो कदरदान है और अपने बंदों के जज्बाती तशक्कुर को देखकर उन्हें और ज़्यादा अदा करता है। याद रहे कि शुक्र दिल और ज़ुबान से अदा करने के साथ साथ अमली तौर पर भी बजा लाना ज़रूरी है, और सच्चा शाकिर वो होता है जिस पर अल्लाह ताला एहसानात करता है तो वो उसकी पहले से भी ज़्यादा इताअत व फरमाबरदारी करता है, और वो जितना उसे अपने फ़ज़ल से नवाजता है उतना ही उसके जज्बाती मोहब्बत व इताअत ज़्यादा जोश में आते हैं और वो हर तरह से उनके शुक्र का इजहार करने लगता है। जैसा सही बुखारी व मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना लंबा क़याम किया करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँवों पर वर्म आ जाता, और जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अल्लाह ताला ने अगली पिछली तमाम ख़ताएँ माफ़ फरमा दी हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मशक्क़त क्यों उठाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अफ़ला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा। क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा न बनूँ? तीसरा उसूल, सब्र। दुनिया में सआदतमंदी और खुशहाली के हुसूल का तीसरा उसूल सब्र है। यानी किसी बंदे मोमिन को जब कोई परेशानी या तकलीफ़ पहुँचे तो वो उसे बर्दाश्त करे, इस पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करे और इसे अल्लाह ताला की तकदीर समझकर इस पर अपनी रज़ामंदी का इज़हार करे और इस पर अल्लाह ताला से अजर व सवाब का तालिब हो। यूँ अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा और उसके गुनाहों को मिटाकर उसे इत्मीनानी क़ल्ब नसीब करेगा। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि दुनिया में हर मोमिन के मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई आज़माइश लिख रखी है, जैसा कि सूरतुल बक़रह में फरमान इलाही है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। सूरह बकरा आयत नंबर 155 ता 157। और हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, कुछ खौफ और हिरास और भूख से, और मालो जान और फलों में कमी से, और आप ए मेरे नबी सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, जिन्हें जब कोई मुसीबत लाहक होती है तो वो कहते हैं हम यकीनन अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐसे ही लोगों पर अल्लाह ताला की नवाज़िशें और रहमत होती है और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं।
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ ان پر اس کی نوازشیں ہوتی ہیں اور وہ رحمت الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ گویا صبر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے اور اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ آزمائش کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، جسمانی ہو یا ذہنی، ہر قسم کی آزمائش مومن کے لیے باعث خیر ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة التي يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ البخاری۔ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذن الا حاط اللہ عنہ خطایاہ کما تحاط ورق الشجر۔ جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ قارئین کرام، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اور ادنا ترین آزمائش پر، حتیٰ کہ ایک کانٹا چبھنے پر بھی اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑے اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کسی بندہ مومن میں جب یہ دونوں صفات صبر و شکر جمع ہو جائیں تو اسے گویا خیر کثیر نصیب ہو گئی۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عجبا للامر المومن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمومن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ خوبی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی غمی پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یوں وہ بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ چوتھا اصول، توبہ و استغفار۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اسے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ شورى میں فرمان الہی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 59۔ پھر ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا۔ اور توبہ و استغفار کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12۔ پس میں نوح نے کہا، تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ ان آیات میں استغفار کے جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں، موسلادھار بارشیں،
مال و اولاد سے مدد، باغات اور نہریں، یہ سب چیزیں دراصل انسانوں کی خوشحالی و سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے، اور یہ استغفار ہی سے نصیب ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ انفال آیت نمبر 33۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں اس حال میں عذاب نہیں دیتا کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ نیز سورہ ہود میں فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، سورہ ہود آیت نمبر 3۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہیں ایک محدود وقت موت تک عمدہ عیش و آرام کا فائدہ نصیب کرے گا، اور ہر کار خیر کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں بڑے دن روز قیامت کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پانچواں اصول تقوی۔ تقوی دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے جو بے روزگاری، غربت اور قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریشان حال اور سرگرداں رہتے ہوں۔ اور تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف کھانا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے۔ اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر و خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگ جاتا ہے، تو اسے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت نمبر 2-3۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نیز سورۃ الاعراف میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 96۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ قارئین کرام، ان تمام آیات میں خوشحالی اور کامیاب زندگی کے حصول کے لیے ایک عظیم اصول متعین کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، اور اوپر نیچے سے اس کے لیے رزق کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس اصول کی روشنی میں ہم اپنی حالت کا جائزہ لے لیں۔ ایک طرف تو ہم خوشحال اور کامیاب زندگی کی تمنا رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں، مثلا نمازوں میں سستی اور غفلت، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، سودی لین دین، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی، فلم بینی اور گانے سننا وغیرہ۔ بتائیے کیا ایسی حالت میں خوشحالی و سعادت مندی نصیب ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح پریشانیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے، موجودہ نعمتوں کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اس کی واضح دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعمت و آسائش سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، اور محض ایک چیز سے منع کر دیا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان کے پھسلانے پر جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کر کے انہیں زمین پر اتار دیا، تو ان کی ایک غلطی جنت کی ساری نعمتوں سے محرومی کا سبب بن گئی۔ اور آج ہم کئی گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی ہم خوشحالی کے متمنی ہوتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ہماری غلط فہمی ہے، اور اگر ہم واقعتاً ایک
خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے قطعی اجتناب کرنا ہوگا۔ اسی طرح ابلیس کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، لیکن اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ یہ صرف ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا تھی، اور آج بہت سارے مسلمان کئی سجدے چھوڑ دیتے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازوں میں منمانی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کی زندگی کامرانیوں سے ہمکنار ہو جائے گی؟ این خیال است و محال است و جنون۔ اس کے برعکس ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کئی برائیوں کو برائیاں ہی تصور نہیں کرتے اور بلا خوف و تردد ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سنجیدگی سے اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم خود اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے دامن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت پر رحم فرمائے گا اور ہمیں خوشحال زندگی نصیب کرے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تابعین رحمۃ اللہ علیہم کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات۔ آج تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک، بہت چھوٹے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ شمار کرتے تھے۔ یہ تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے دور کی بات ہے، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد بہترین دور تھا، اور آج ہمارے دور میں اللہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، بس اللہ کی پناہ۔ چھٹا اصول نماز۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول کا چھٹا اصول نماز ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تب وہ جو چاہے اس سے طلب کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے ازالے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اس سے مدد طلب کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے بندے مومن کی مدد فرماتا ہے اور اسے تمام مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ گویا نماز دکھوں اور صدموں کا مداوا ہے۔ نماز ادا کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اس لیے مسند احمد و سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ایک عبرتناک قصہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے کہ ایک فقیر آدمی اپنے کھچر پر لوگوں کو لاد کر دمشق سے زیدانی تک پہنچاتا اور اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا، وہ راستے میں مجھ سے کہنے لگا، یہ راستہ چھوڑ دو اور اس راستے سے چلو، کیونکہ اس سے ہم اپنی منزل مقصود تک جلد پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، میں وہ راستہ نہیں جانتا اور یہی راستہ زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا، وہ زیادہ قریب ہے اور تمہیں اسی سے جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم اسی راستے پر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک دشوار گزار راستہ آ گیا جو ایک گہری وادی سے گزرتا تھا اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، یہاں رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ وہ نیچے اترا اور اترتے ہی چھری سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔
میں بھاگ اٹھا، میں آگے آگے اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ آخر کار میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا، کھچر اور اس پر کھچر اور اس پر لدا ہوا میرا سامان تم لے لو اور میری جان بخش دو۔ اس نے کہا، وہ تو میرا ہے ہی، اور میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اور قتل کی سزا یاد دلائی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ چنانچہ میں نے اس کے سامنے رک کر کہا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جلدی پڑھ لو۔ میں نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کر دی، لیکن میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میری زبان پر قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں آ رہا تھا، اور ادھر وہ بار بار کہہ رہا تھا، اپنی نماز جلدی ختم کرو۔ میں انتہائی حیران و پریشان تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر قرآن مجید سورہ نمل کی یہ آیت جاری کر دی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور سورہ نمل آیت نمبر 62۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے وادی کے منہ سے نمودار ہو رہا ہے۔ اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس شخص کو دے مارا جو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ نیز اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں نے گھوڑ سوار کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنا بغل پکڑا اور اپنا ساز و سامان اٹھا کر سلامتی سے واپس لوٹ آیا۔ قارئین کرام، یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن جب نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اور مشکل کے وقت اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یاد رہے کہ نمازوں میں سب سے پہلے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، جو کہ دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد سنت اور نفل نماز، خصوصاً فرائض سے ماقبل اور مابعد سنتیں، اور پھر تہجد کی نماز۔ نماز تہجد کے دیگر فوائد کے علاوہ اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار کو جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب کرتا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو علاج کر کر کے تھک چکے ہوں انہیں یہ نبوی علاج ضرور کرنا چاہیے۔ مسند احمد و ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاۃ للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد۔ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے اور برائیوں کو مٹاتا ہے اور جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے۔ قارئین کرام، خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ طبیعت میں پریشانیوں، دکھوں اور صدموں کی وجہ سے تقدر آ جائے اور آپ سخت بے چین ہوں تو وضو کر کے بارگاہ الہی میں آ جائیں اور ہاتھ باندھ کر اس سے مناجات شروع کر دیں، اور پھر بادشاہوں کے بادشاہ اور رحمان و رحیم ذات کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں۔ اس کے بعد اس سے مشکلات کے ازالے کا سوال کریں۔ یقیناً آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، سکون و اطمینان نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال بنا دے گا۔